नाना, हाँ हाँ। ये आप क्या कर रहे हैं? ओए मैं पट्टी बन रहे हैं गुट के ऊपर, तेन दिखलाई नहीं देता? दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि क्या हो गया है ये। ओए किल चुभ गया था, कंध पर लग गया हुआ। मेरा अंदाजा नहीं था। मैं उछल के जब कमीज टंगने लग गए खूंडी पर तो राह में चुभ गया मामा। आप उछल कर कमीज क्यों टांग रहे थे? ओए वो खूंडी इस कदर ऊंची लगी हुई है कि उछल के कपड़े डालने पड़ने, उछल के उतारने पड़ने। खून निकला? कल तो बहुत निकलिया सकुड़े, अब कम हो गया। पट्टी बनी मैं 3 मरतबा टेंचराडीन लगा के। और पट्टी किसने बांधी? आप पे ही बनी, और किसने बननी थी। हजातुल्ला तो लहू देख के बेहोश हो जाता है। मैंने आपको बताया नहीं था कि शादी किस कदर मुफीद चीज है? बतलाया था तो फिर। अब अगर कोई मेरी नानी होती तो इस वक्त पट्टी बांधती, आपको अस्पताल लेकर जाती, आपके लिए खुसूसी खुराक का बंदोबस्त करती। तो ये मैं सब कुछ खुद कर लिया और कर सकता है बतरी के आसन जो तेरी नानी कर दी। शादी की इसलिए भी जरूरत होती है नाना कि आप सारी खराबियों का जिम्मेदार हुकूमत को नहीं ठहरा सकते। आधी से ज्यादा खराबियों का ब्लेम शरीके जिंदगी को देना पड़ता है। तेरी नानी हुंदी तो उन्हें कहना था झग्गा टंगने लिए उछलिया काते। जे उछलिया ही उछलिया तो किल काते ना देखी। बिल्कुल ठीक। जे किल देख ली थी तो हाथ काते ना बचाया। जे ना ही बचाना था तो मैनू आवाज काते नहीं मारी। जे आवाज नहीं मारनी थी तो मेरे साथ शादी काते करी। हाय मैं सदके जाऊं अपनी नानी के। देख ले फिर कितनी अच्छी है। अच्छे बंदे के साथ मेरा गुजारा मुश्किल है बेटा। वो क्यों? अच्छा बंदा मैनू अच्छा ही नहीं लगता। ना तो वो अमीर हुंदा है, ना ही वो साहबे हसीयत हुंदा है, ना ही ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਨੀ। अच्छे बंदे ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣਾ। आप दफा करो ओ लो, और देखो क्या अमन पसंद शहरी चले आ रहे हैं अच्छे बंदे और ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माफी चाहता हूँ, आज मुझे जरा देर हो गई, रास्ते में एक फकीर ने पकड़ लिया। फकीर ने? रास्ते में 2 ही बंदे पकड़ने हैं गुड़े, या तो फकीर पकड़ता है या पुलिस पकड़ती है। बाकी तो ट्रैफिक बिल्कुल हमवार चलता रहता, वो नहीं कहता किसी ने कुछ, किसी ने तकलीफ ही नहीं देता। तो क्या कहा आपसे फकीर ने? कुछ नहीं कहना, क्या था, पैसे मांगता था। तो उन्हें देना था कुछ। मैंने उसको 5 रुपए दिए सर, लेकिन वो माना ही नहीं। 5 रुपये का नोट दिया था कि 5 रुपये का सिक्का? 5 रुपए का सिक्का सर, नया नकोर, बिल्कुल बेलाग। पहली मर्तबा एक हाथ से दूसरे में ट्रांसफर हुआ होगा। बस हाँ ही गलती हुई आपसे है। वो तो है ही ऐसा बेरोबा सिक्का कि दिल ही नहीं मानता 5 रुपये का होएगा। इसी वजह ने फकीर ने पीछा करे आपदा लेने। वो तो जान ही नहीं छोड़ता था सर, ऐसे भागा आता था जैसे मुलजिम गिरफ्तार करने आ रहा हो। वो मुलजिम ही तो होंगे हम फकीरा के, और क्या होंगे। लेकिन कहता क्या था? कहना क्या था मोना बीबी, बस दुआएं देता चला आ रहा था धड़ाधड़। जब कोई इस कदर दुआवां दे रहा होवे ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखी जा। क्यों ना? बंदा पत्थर का हो जाता है। मैं भी हो गया ना पत्थर का। वो कैसे? उसने ऐसी दुआ दी मोना बीबी कि मैं सकते में आ गया। उसने दुआ दी और आप सकते में आ गए, ये कैसे हो सकता है मास्टर साहब? बार बार कह रहा था मोना बीबी, अल्लाह तुझे खुशहाली दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, इज्जत दौलत शोहरत दे, लेकिन मैं उसकी आवाज पर रुकता नहीं था। बस यही राज है फकीर के साथ डील करने का। जो रुक गया वो फंस गया, जी ये मुड़ के देखा वो मारा गया। अब मैं भी बिल्कुल सीधा चलता रहा सर, स्ट्रेट। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा करे। फिर जब उसने ये कहना शुरू किया कि अल्लाह खुशहाली तेरे कदमों पास आए और तुझे पकड़ न सके, दौलत तेरे दरवाजे पर आए और अंदर दाखिल ना हो सके, इज्जत तेरे आगे पीछे डांस करे लेकिन तेरे सर का ताज न बन सके, तो मैं रुक गया सर। हाय 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 हाय, रुक काते गया? अगे चली जाना था, अगे स्ट्रेट फरीदा तुरिया जा। लेकिन मैं रुक गया शाह साहब, रुक गया और जेब से 10 रुपए का नोट निकालकर उनकी खिदमत में पेश किया। फिर वो वापस हुए। आदमी डर जाता है ना मास्टर साहब कि कहीं कोई बददुआ न लग जाए। वो डरीदा नहीं हुंदा, बददुआ का क्या है, वो तो राह चलते लग जाती है। ये उस वेले हिंदुस्तानी लीडर की तरह रहना चाहिए,
بے فکر بے توان اپنی مرضی کے بددعا کی ڈاری نہیں رکھنا چاہیے دل میں. نانا لیکن یہ شرف انسانی تو نہیں نانا. کیا شرف انسانی نانا؟ شرف کا اور انسانیت کا لفظ لگا کے ہندوستانی لیڈروں قائل کرنا چاہتی ہیں. شرف انسانی وہ نہیں پرواہ کرتے اس بات کی. کشمیری لوگوں کے ساتھ اور ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے پابند ہیں. 56 برے تھے لیکن جوتا نہیں مارتے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کے منہ پر، نہ سیکورٹی کونسل کے بوتھے پر. کشمیر میں رائے شماری کرانے کے پابند تو ہیں نانا؟ وہ معاہدے کے مطابق پابند ہیں لیکن عملی طور پر کشمیر نو اپنا اٹوٹ انگ بتلائی جا رہے ہیں. تو اسپین کے ایک پروفیسر نے ماسٹر صاحب پوچھا انٹرنیشنل کانفرنس میں کہ نالے تک کشمیر نو اٹوٹ انگ بتلا رہے ہو تسی، نالے کشمیریاں نو قتل کری جا رہے ہو. تو انڈین ڈیلیگیٹ نے کہا کہ اے ہمارا اٹوٹ انگ جون سا ہے نا یہ ہماری رسولی کے مانند ہے، تو ہم اپنی رسولی کا آپریشن کرتے رہتے ہیں، پورا انگ نہیں ساڈا. اس رسولی سے ان کے اندر زہر پھیل جانا ہے سارے بدن میں اور اس لاش نے بدبودار ہو جانا ہے ایک دن. جو مرضی کہی جا دکھ کی ماری انڈیا نے اور اسرائیل نے تو وہی کرنا ہے جو انہیں کا دل چاہے اور جو انہیں کا من پاوے. دہشت گرد اسی طرح کیا کرتے ہیں شاہ صاحب، اور یہی ان کی پہچان ہے. آپ نے کبھی ہندوستانی فوجیوں کو ٹھڈے مارتے دیکھا ہے معصوم کشمیریوں کو، اور ان کو قتل گاہوں کی جانب لے جاتے دیکھا ہے سر؟ دیکھا کہتے نہیں. پھر آپ یہ ذلت کس طرح برداشت کرتے ہیں نانا؟ بے غیرتی کے ساتھ اور بے حیائی کے ساتھ. ہمارے صدر نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جہاں ماضی کی تلخیاں بھلانے کی بات کی ہے سر، وہاں یہ اصولی بات بھی واضح کر دی ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی دوغلا پن نہیں ہے. لیکن بھارت کا یہ جون سا ہے نا، اور بھارتی سرکار اور بھارت کا میڈیا یہ تو ہر بات میں دوغلے پن کا اظہار کرتا. اور سر یہ طے ہے کہ ہر برائی اصولوں کو خیر بات کہنے اور دوغلے پن کا مظاہرہ کرنے سے ہی جنم لیتی ہے. اور یہی منافقانہ طرز عمل اور یہی دوغلا پن ملکوں کو جنگوں کی طرف اور تباہی کی طرف دھکیلتا ہے. اور دنیا نو اچھی طرح سے یاد ہے ماسٹر صاحب کہ اسی جنگ اور جنگ جویانہ ماحول کے تدارک کے واسطے اور اس جنگ نو ختم کرنے کے واسطے پاکستان نے سیکورٹی کونسل کی قرارداد منظور کری جو پنڈت نہرو نے اقوام متحدہ کے مورے پیش کری تھی کہ اے لکھو کہ کشمیر میں رائے شماری کرائی جائے. پاکستان نے فوراً سیز فائر کریا اور اس قرارداد کا سویکار کریا کہ ٹھیک ہے من دیں پنڈت نہرو کی خواہش نو اور دنیا کی رائے کے مطابق کشمیر میں رائے شماری کران دیں. لیکن بھارت نے اپنی منافقت اور دوغلے پن کی بدولت آج تک اپنی ہی پیش کردہ قرارداد پر عمل نہیں کیا. پورے 56 برس گزر گئے اور بھارت نے کشمیری عوام کو حلال کر کے رکھ دیا. اس وقت اس چھوٹے سے خطہ ارض پر 7.5 لاکھ انڈین فوج براجمان ہے اور کشمیریوں کو سانس تک لینے کی اجازت نہیں. کشمیر میں یہ 7.5 لاکھ انڈین فوج کی بدولت 1,09,000 نویاں قبراں وجود میں آ چکی ہیں. اور اب انڈیا کشمیر پر اپنا جبری قبضہ برقرار رکھنے اور خطے میں عظیم غنڈہ بن کر رہنے کے لیے اسلحہ سازی اور اسلحہ بندی کی دوڑ میں دیوانہ ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے. لیکن اس دیوانگی کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلنا ماسٹر صاحب اس پاگل پن کا. ہٹلر بھی اس طرح کریا کرتا تھا اور اس طرح سوچیا کرتا تھا. وہ خیال تھا کہ ہر مسئلہ طاقت کے زور پر حل کریا جا سکتا ہے. آخر میں کیا ہوا؟ وہی کچھ ہوا جس کی توقع تھی، جس کی امید تھی اور جس کا نتیجہ سامنے نظر آ رہا تھا. ہٹلر ہار تو گیا ماسٹر صاحب، لیکن ہستی بستی دنیا کا کس قدر نقصان کر گیا. وہی مثال سامنے رکھ کے ہندوستان نو فیصلہ کرنا چاہیے کہ سیاسی مسئلے کا حل جنگ نہیں ہویا کرتی. کشمیر بھی ایک سیاسی مسئلہ ہے جو رائے شماری کا تقاضا کرتا ہے. رائے شماری کی ضرورت نو جنگ تے پورا نہیں کریا جا سکتا. بیبیو برا نہ مانے تو پھر آپ سمجھائیں نا ذرا اپنے پیارے دوست انڈیا کو. آپ کے تو اس کے ساتھ گہرے مراسم ہیں. نہ مراسم تو ہیں میرے ماسٹر صاحب، من ہے میں یہ انکار نہیں کرتا، لیکن وہاں سوچن سمجھن والے انسانوں کی بہت کمی بڑا کٹ ہے. اگر کہیں ارے 20-25 سوچن والے لوگ پیدا ہو جانا ہندوستان میں تو وہ اپنی سرکار نو سمجھا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں
کہ وقت بہت نازک ہے، ایسے نہیں کریا کر. لیجئے وہاں تو ایک سے ایک سمجھدار اور بدھیمان لوگ پڑے ہیں قبلہ. وہ اڈوانی صاحب ہیں، فرنینڈس ہیں، اور کیا نام ہے وہ یشونت سنہا صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ اور بہت سے ہیں. میں اینا کی بات نہیں کر رہا ماسٹر صاحب، میں اصلی بھدر پرشاں کی اور بدھیمانہ کی بات کر رہے ہیں. میرا یقین ہے کہ اگر بھارت میں 20-25 ایسے رائٹر پیدا ہو جان، ایسے لیکھک اور شاعر اور کوی لوگ جو سچ نو سچ اور حق نو حق کہن اور اپنی سرکار تے کڑکا کے بولن کہ اگر انٹرنیشنل فورم پر ریفرینڈم کا اور رائے شماری کا وعدہ کریا تھا تو اس نو نبھاؤ اور اس وچن نو پورا کرو، تو پھر سب کچھ ہو سکتا ہے. اس ضمن میں تو پھر واجپئی صاحب خود لیکھکوں کی قیادت کر سکتے ہیں حضور. وہ شاعر ہیں اور کویتا لکھتے ہیں زبردست. ہاں بالکل، وہ شاعر ہیں، میں مانتا ہوں، اور بہت بڑے اچھے کوی ہیں، میں انہوں کی بڑی مانتا کرنا ہے. لیکن وہ بیچارے کلے ہیں اور انہاں تے ڈردے ہیں جنہاں کے نام اپنے گنوائے ہیں. اگر پورے بھارت کی ساری آبادی میں 20-25 بس سچے اور انصاف پسند رائٹر پیدا ہو جان تو آن والے جون سے 5-6 سال میں بھارت اور پاکستان نو محبت اور صلح صفائی کے بندھن میں بن سکتے ہیں لوگ. اور 500 سال بعد نانا اس بعد 100-150 رائٹر اور بھی تو پیدا ہو جان گے محبت کی بانی پڑھنے والے، پھر اگے چلے گا کام. لیکن یہ مشکل ہے شاہ صاحب. کیوں مشکل کھاتے ہیں؟ مشکل اس لیے سر کہ یہ جو رائٹر لوگ ہوتے ہیں نا، ذرا نرم دل کے ہوتے ہیں، سرکار سے بہت ڈرتے ہیں. پھر سرکار بھی ایسی، توبہ توبہ توبہ، جان جاتی ہے سرکار ان کی ایسی سرکار سے جس نے معصوم اور محکوم لوگوں کے لیے 7.5 لاکھ فوج مقرر کر رکھی ہے. یہ تو پھر اچھا چلو پھر ایدے ماں پھر ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے. وہ کیا نانا؟ وہ یہ کہ اگر دلی، یو پی، پنجاب، گجرات کے رائٹر جون سے یہ سچ کہن اور سچ بولنے تے ڈردے ہیں کہ سرکار بالکل ہی انہیں کے سر کے اوپر بیٹھی ہے، تو دور کے انڈین ادیب اور رائٹر تا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں. اپنی ملیالم ہے، تامل ہے، بنگالی ہے، اسامی ہے، اڑیا ہے، اینا زبانہ کے ادیب اور لیکھک تک کھل کے بات کر سکتے، سچ بول سکتے ہو، تو نہیں پرواہ کرنے کے دلی کی دور بیٹھی. بالکل ٹھیک ہے نانا، وہ تو سچ بول سکتے ہیں. واہ واہ واہ، یہ تو آپ نے واقعی ایک توجہ طلب بات کی شاہ صاحب. ان زبانوں کے رائٹرز کو تو سچ کہنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے. بالکل کیتا جا سکتا ہے. آزاد لوگ ہیں سر، کھل کے بات کر سکتے ہیں، اور پھر دلی سرکار کے دائرہ خوف سے بھی باہر ہیں. بالکل ان کو ضرور پوچھنا چاہیے بھارت سرکار سے کہ وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں ہیرا پھیری سے کیوں کام لے رہی ہے، اور کشمیر کے معصوم اور پیارے خوبصورت لوگوں پر کس لیے ظلم کر رہی ہے. لو ماسٹر صاحب، پھر ایک کام آپ دے ذمہ ہویا. آپ پڑھے لکھے لوگ کو، آپ ہی انہوں نے سمجھا سکتے ہو اور آپ ہی بتلا سکتے ہو کہ کشمیریوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ کشمیری لوگ مسلمان ہیں، کری جاؤ ظلم، لیکن مسلمان بھی تو انسان ہی ہوں ہیں، انہوں میں بھی جان ہوں، انہوں کی بھی غیرت ہوں، انہوں کی بھی عزت ہوں، انہوں کے بھی رشتہ دار انگ ساک بال بچے ہوں ہیں، انہوں کا بھی زندہ رہن کا حق ہے. انہوں 1,09,000 قبرہ کا تحفہ نہ دے جاؤ، پارٹیو جین کا حق بھی دیو.